अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर राजा। मेरी तरफ से और ABN न्यूज़ की तरफ से आप सबको बहुत मीठी मीठी ईद मुबारक हो। हम आपको सूखी ईद मुबारक नहीं देंगे, आपने हमारे और भी बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम भी हमने ख़ास तौर पे आपके लिए किया है, आपके लिए सजाया है। प्रोग्राम तो हमारा कौम की सोच होता है, लेकिन ये ईद स्पेशल है और इसमें हम कुछ नामवर, कुछ मारूफ शख्सियात के पास जाएंगे, उनके घरों में जाएंगे और उन पे छापा मार के देखेंगे कि वो ईद कैसे मना रहे हैं और आपको वो ईद का क्या तोहफ़ा देते हैं। हमारे साथ रहिए। और सबसे पहले हम जिस शख्सियत के घर जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, जो शायर हैं। मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो उसको कोई बुरा नहीं समझते कि वो मज़ाहिया शायर हैं और बहुत अच्छी शायरी करते हैं और उनकी शायरी पे लोट पोट जाते हैं इंसान। तो आइए हमारे साथ चलते हैं आज के मेहमानों की तरफ और आपको देते हैं ईद का तोहफ़ा। जी हाँ डॉक्टर साहब, ईद की मुबारकें तो हमने आपको दे ली हैं, लेकिन आज मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि हमने देखा कि छोटी ईद पे अमूमन शलवार कमीज़ होता है, आपने माशाल्लाह सूट पहना है। कोई ख़ास आज आपने ये भी गौर किया कि ये सूट वकीलों वाला सूट है? जी नहीं, टाई शाही थोड़ी बड़ी सुर्ख रख टाई ज़रा रख ली है ताकि थोड़ा सा वो माहौल भी बने। मैं कहीं जा रहा था खाने पे, क्योंकि अब आप शाम के टाइम आए हैं आपके पास, तो इसलिए तो खाने पे जा रहा था, तो फिर वो रिवायती सूट से ज़रा हट के गैर रिवायती। तो डॉक्टर साहब वैसे ईद कैसे मनाते हैं? अब इस एज में भी ईद होती है या? मेरा ख्याल है ईद तो बच्चों की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों की होती है, फिर आशिकों की होती है और ख़वातीन की भी। ख़वातीन की तो बतौर ख़ास होती है। सही। और फिर मिलना मिलाना, ये ईद तो वो उस तरह से जब आदमी ज़रा उस एज में आ जाता है जहाँ उसने खाने के लिए कमाना भी पड़ता है, तो फिर वो उसका। लेकिन सर डॉक्टर साहब, आपको अपनी बचपन की ईदें तो याद आती होंगी। वो जो ख्वाहिशात होती थी, जो ख्वाहिशात के अंबार, जो फूली हुई जेब, पैसे भी सामने वाली जेब में रखने हैं, जो ईदी शीदी मिली। तो कोई ऐसी कोई ख़ास बात आपके बचपन की ईद की? नहीं, बचपन की ईदें बहुत अच्छी गुजरी हैं हमारी। और यानी सबसे बड़ी तो ये होती थी कि छुट्टियां आ गई 4-5, फिर एक हर तरफ से एक खुशी का माहौल है, खाने पीने भी अच्छे हो रहे हैं, फिर दावतें भी हो रही हैं, एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं, मेल मुलाकात भी हो रही है। तो सारे त्यौहार जो हैं, जितने भी मजहबी त्यौहार हों या आम त्यौहार हों, इनकी एक ख़ास अहमियत तो है ना, कल्चरल अहमियत है, मेल जोल है। सही। और आप रिलैक्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे ओहदों पे भी फाइज रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है, लेकिन एक चीज़ मुझे तो बड़ी पिंच करती है, बड़ी अजीब सी लगती है जब एक दानिश्वर को आप कहें कि ये मज़ाहिया शायर है। तो कैसा आपको कैसा लगता है? ये बात आपकी तो ठीक है, लेकिन मेरा इसके ऊपर बहुत रिसर्च है, थीसिस है। मसलन मैं डॉक्टर बन गया हुआ था जब मैंने ये मज़ाहिया शायरी, अव्वल तो मैं ये बताऊं कि मज़ाहिया शायरी मैंने की नहीं थी। एक मुशायरे में यहाँ पे मैंने जो कुछ पढ़ा उस वक्त संजीदा ही शायर था, लेकिन उसमें ज़रा तंज ऐसी थी कि इतनी दाद मिली उसके ऊपर कि मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। सही। ये होता है ना, लोग लिखवाते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये थी कि ये यानी संजीदगी से मज़ाह की तरफ आने में, एक तो अताउल कासमी साहब के साथ, फिर इधर आए तो सरफराज शाहिद, अनवर मसूद, ज़मीर जाफरी साहब मालेदार थे, फिर शफीकुर रहमान साहब के साथ। तो ये सारा मिल के फिर जैसे आप माशाल्लाह बड़े एंकर हैं, कंपेयर हैं, उस वक्त मैं भी ये काम करता था, तो मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत कीमती टाइम दिया है, मुझे पता है आपने जाना भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अनवर मसूद साहब है, अगर उनकी शायरी से, मज़ाहिया शायरी से उनका लहजा और अंदाज़े बयान निकाल दे तो मैं समझता हूँ कि उनकी शायरी इतना लुत्फ़ न दे। आपका जो अंदाज़ है वो बड़ा धीमा है, यानी इसमें इश्किया शायरी तो हो सकती है कि बड़ा प्यार से, बड़ी लजाजत से, बड़ा घेरने वाले स्टाइल से आपका अंदाज़ है, बड़ा धीमा अंदाज़ है, लेकिन इसमें भी आप लोट पोट कर देते हैं लोगों को। तो क्या ये ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा लाउड हो, थोड़ा सा लह जाओ, जैसे अनवर साहब का है, जैसे ज़मीर साहब का होता है, या आपका भी चल जाता है, या आपका कुछ और चीज़ इसमें इंग्रेडिएंट्स में ऐसी चीज़ है जो लोट पोट कर देती है? वो कुछ अलग ही है, अल्लाह ताला की देन है। मैं तो ये कहता हूँ वतइज़्ज़ु मन तशाअ वतज़िल्लु मन तशाअ, अल्फाज वही हैं ना। सही। आगे पीछे मुनीर नियाज़ी का एक मिसरा है कि रात बारिश की फलक को और नीला कर गई। कोई शायर ऐसे ना लिखता, वो लिखता है रात की बारिश फलक को और नीला कर गई। हम भी सोचते, फिर बाद में पता चला कि रात
बारिश की फलक को और नीला कर गई। तो ये बारिश के ऊपर जोर है, तो लफ्ज़ आगे पीछे हो जाता है, उससे उसका सारा शेर की जो कंटेंट है वो बदल जाता है। जहाँ तक अनवर मसूद साहब की बात है, बेशक वो शायर भी बहुत उम्दा हैं, उन्होंने पूरे रास्ते दिए हैं, शाहराहें बनाई हैं लोगों के लिए। यानी सीखता है आदमी ना कि ये नुक्ता भी हो सकता है, यूँ भी। लेकिन उनके अंदर अल्लाह ताला ने दो बहुत खासियतें दी। एक वो हाफजा बहुत ज़्यादा है उनका, तमाम कलाम उन्हें ज़ुबानी याद है। दूसरा ऑरेटर बहुत उम्दा है। तो देखें लफ्ज़ में जो सोज है वो आपकी उससे मतलब तहतुल लफ्ज़ में अहमद नदीम कासमी भी पढ़ते थे। जी जी। अब फैज़ साहब अपना कलाम पढ़ते थे तो किस तरह से पढ़ते थे, आपके इल्म में है कि वो ऐसे पढ़ते थे जैसे रवान नसर सी पढ़ रहे हैं। वाह वाह। तो शायरी में तो दाद नहीं, मुशायरे में नाम की वजह से तो उनको लोग ज़रूर, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस तो वो थी ही नहीं, वो कभी उन्होंने पढ़े भी बहुत कम बार। तो ये कहने का मतलब है कि अगर उसके साथ तरन्नम अगर शामिल हो जाता है, चाहे संजीदा शायर है, चाहे पुराने ज़माने में आपको पता है सारे ही अल्लामा इकबाल तरन्नम से पढ़ते थे, हाली तरन्नम से पढ़ते थे, एहसान तानिश तरन्नम से पढ़ते थे, नेम एनी वन जो बड़ा शायर था तो अहमद नदीम का तरन्नम नाज हमारी तरन्नम से वो तो है। अच्छा वो तो मुतरन्नम है। डॉक्टर साहब हमारे जो ABN न्यूज़ के जो देखने वाले जो आज बड़े खुश होंगे डॉक्टर इनाम साहब आए हैं, एक तो हम चाहेंगे कि आप उनको ईदी ज़रूर दें अपनी शायरी की सूरत में, बिल्कुल, और चाहेंगे कि आप ज़रा उन्हें मुबारकबाद भी ईद की दे दें जी ताकि जी वो भी खुश हो जाएं। जी जी जनाब, ABN के नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक इस मीठी ईद पर, शीर खुरमा ईद पर, और बहुत खुशियाँ उन्हें नसीब हों। जी तो मैं अब दो चार चीज़ें सुना देता हूँ आपको। एक तो ये कि ईद का मुआनका जी, कि ये जो हेर फेर का ढेर है, ये जो हेर फेर का ढेर है, ये अंधेर है। ये अंधेर है। वाह। ये जो हेर फेर का ढेर है ये अंधेर है, ये ज़बर के साथ जो ज़ेर है ये अंधेर, ये अंधेर है। ये ज़बर के साथ जो ज़ेर है ये अंधेर है। तुझे मैं गले से लगाऊं ईद पे किस तरह, तेरे पेट का ये जो घेर है ये अंधेर है। ये अंधेर है। डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਿਧਰੇ ਵਾਪੜਾ ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪੜਾ ਹਨੇਰ ਪਾਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੀ ਹਨੇਰ ਹੈ ਹੁਣ, हर तरफ हनेर है ना जी। तो कहने लगा एक वेजिटेरियन कि कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ, दावत की उसकी लंच की, तो कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ, करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियां। कहने लगा कि मैं तो फ़कत सब्ज़ी खोर हूँ, करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियां। बकरे की रान, मुर्गे मुसल्लम, फ्राई फ़िश खाता हूँ आजकल मैं यही 3 सब्जियाँ। वाह 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 वाह, बड़ी सब्जियाँ तो खाता हूँ आजकल मैं यही 3 सब्जियाँ। मुख्तलिफ है लेकिन हैं सब्जियाँ। अच्छा जी, महंगाई भी ज़ाहिर है कि वैसे तो किस दौर में महंगाई का चर्चा नहीं देखा, जब से संभाला है, लेकिन बहरहाल आजकल ज़रा थोड़ा ओवर हो गई, आजकल जोश वाला है। हाँ वही हो गई। तो अर्ज़ किया है कि पेश करता है वो हर मेहमान को, पेश करता है वो हर मेहमान को चाय अब चीनी की रत्ती के बगैर। पेश करता है वो हर मेहमान को चाय अब चीनी की रत्ती के बगैर, जो बनी होती है आबे खुश्क से, जो बनी होती है आबे खुश्क से चाय, और जो बनी होती है आबे खुश्क से दूध और चाय की पत्ती के बगैर। वाह वाह, ये भी चाह कोई बस ये खाली कापी रह गया ना पीछे। ये दुई चाह ईद मिलने वाली। और एक और सुना देता हूँ, ये आशिक का बयानी है जी, ज़रूरी है सर। कि पास है वादे का भी, पास है वादे का भी, उल्फत का भी इकरार है। पास है वादे का भी, उल्फत का भी इकरार है, फिर भी मिलने को मेरा आना बहुत दुश्वार, फिर भी मिलने को मेरा आना बहुत दुश्वार है। जाने मन पेट्रोल के मौजूदा निरखों के तुफैल, बस भी बेबस हो चुकी है, कार भी बेकार है। अब सोचना पड़ता है कि कहीं मूव करना हो तो। डॉक्टर साहब इतना लुत्फ़ आ रहा है, यकीन करें, और यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत लुत्फ़ आएगा। लेकिन क्या करें, ये जो घड़ियाँ हैं इनकी टिक टिक जो है ये जाके दिल पे लगती है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह हमारे नाज़रीन को हंसाते रहें, कह के बखेरते रहें और गाइड करते रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी राज साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।
اور جناب معروف اداکار سنگر اور طفیل نیازی کے صاحبزادے جناب بابر نیازی کی عید کیسے منائی جاتی ہے یہ انہی سے پوچھتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم بابر صاحب، عید شید تو آپ سے ہم نے مل ہی لی ہے۔ بسم اللہ۔ اچھا بابر صاحب، یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں، تو ان کی عید کیا عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے یا وہی روٹین والی عید ہوتی ہے؟ عام عید ہی ہوتی ہے۔ سافٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں، یہ ذرا زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ سافٹنس جو ہے انسان کو، ایک تو اس کے اندر ایک ڈر رہتا ہے، اس کی ذات کا بھی ڈر رہتا ہے۔ دیکھیے میرے ابا کہتے تھے کہ کسی چیز کا بھی غرور جو ہوتا ہے یا مان کہنا کہ جی یہ چیز ہے، اللہ نے مجھے گلا، میرے پاس گلا اتنا اچھا ہے، میں گاتا اتنا اچھا ہوں، یا میں ایکٹر بہت اچھا ہوں، یہ سب ہے تو اسی کے نظام، گلا بھی اسی کا دیا ہوا ہے، آپ کو سینس جو ہے موومنٹس کی سینس، بولنے کی سینس، یہ ساری اسی کی ہے۔ تو سافٹ ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، ہر بندے کو ہونا چاہیے سافٹ۔ طفیل نیازی ایک فوک کا بہت بڑا نام، اور ان کا نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ان کا بڑا نام، اور وہ جب گاتے تھے تو لوگوں پہ ایک سحر طاری ہو جاتا تھا۔ بالکل۔ تو ان کی بڑے آرٹسٹ کی جو اولاد ہونا یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، یا وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھ کے درخت کے نیچے کوئی پودا اگ نہیں سکتا؟ ناصر بھائی بات یہ ہے کہ بڑے آدمی کا بیٹا ہونا تو بڑی ایک اعزاز کی بات ہے، ظاہر ہے، بڑی رحمت کی بات ہے، لیکن بڑا مشکل کام ہوتا ہے بڑے آدمی کا بیٹا ہونا، کیونکہ لوگ ان کی لیگیسی کو قائم رکھنا، اس کو قائم رکھنا، لوگ جو ہیں آپ کتنی محنت کرتے ہیں، لوگ آپ کو وہیں کھڑا دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ، وہ ممکن نہیں ہوتا اس طرح سے۔ بڑے آدمی کا بیٹا ہونا تو بڑا مشکل ہے، لیکن مشکل آدمی کا بیٹا ہونا تو میں کہتا ہوں موت ہے بالکل۔ میرے آدمی بڑے آدمی تو تھے لیکن مشکل آدمی تھے، ان کا گانا جو تھا بہت مشکل تھا، اور وہ کس طرح سے، میں تو ابھی یہی کہتا ہوں کہ ان کی دعا جو تھی اس میں بڑی طاقت تھی ماشاءاللہ، اور کیونکہ یہ بڑے شفاف آدمی، بڑے اندر سے بڑے ہی مٹے ہوئے لوگ تھے، بڑے ہی عاجز آدمی تھے، اور دعا میں بھی اثر تھا۔ مجھے جو محسوس ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ان کی دعا اتنی دعا والدین کی دعا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے والد پہ اگر نظر بھی ڈالیں نا پیار سے تو حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اچھا بابر صاحب، عید کیسے والد صاحب کے ساتھ ہوتی تھی؟ وہ ساتھ لے کے جاتے تھے، عیدی دیتے تھے، کھلونے، کپڑے، بچپن کی جو باتیں ہیں، یادیں؟ بھائی کہاں لے گئے آپ ہمیں، افسردہ کرتی ہے آپ نے ساتھ۔ عید پہ تو بس والد کمال تھے، استاد کمال تھے، دوست کمال تھے، یہ ہمارے دوست بھی تھے، ہمارے والد تو تھے ہی، ہمارے استاد بھی تھے۔ عید سے پہلے بڑے پیار سے ہمارے ساتھ کہنا یار وہ میں تو نال چلنا تو شاپنگ کرا دوں، جب بڑے بھی ہو گئے تھے اس وقت بھی، تو شاپنگ خود بھی نہیں کرنی آتی تھی، میری ماں ہی سارا کچھ کرتی تھی، تو شاپنگ ہو جانی تو پھر بڑے دیکھنا اچھا کی لینا ہے، میرے بابر واسطے کی لے کے دکھاؤ، میں دکھاؤ، نہیں کنے دو لیندے بھئی واسطے کو تیسرے دن انہیں کی پانا ہے، میری ماں نے کہنا انہیں بڑے کپڑے پہنے وہ پالن گیا، او ہو چلو عید تے سی یار میرا جاوید واسطے دکھاؤ، او یار تم خصا کیوں نہیں لیا تم، اچھا میں انہوں کیا خصے آ رہے نے تیرے واسطے میں انہوں قید نہ لائے، بڑے پیار نہ، مطلب بڑی محبت، بڑی شفقت۔ پھر عید پڑھنے جانا تو واپس آ کے پھر ان کے ماشاءاللہ لوگ ان کے محبت کرنے والے بہت تھے، پھر سارا دن جو تھا 2-3 دن عید کے بڑے ہی اب بھی مصروف گزرتے ہیں، لیکن اس وقت بہت ہی زیادہ مصروف تھے، لوگوں کا آنا جانا۔ اچھا بابر نیازی صاحب، آپ کی بڑی محبت رہی آپ کے والد صاحب سے، تو ظاہر ہے ہر اولاد کی ہوتی ہے، اور ہم نے آپ کو افسردہ کر لیا، اس کے لیے ہم بہت معذرت، آج عید کا دن ہے اور عید کے دن تو خوشی ہوتی ہے۔ مہدی حسن صاحب سے آپ کی بڑی جو ہے قربت تھی، وہ آپ کے گھر میں ہمیشہ رہتے تھے، آپ کے وہ چچا بھی تھے، ماموں بھی تھے، دوست بھی تھے، تو انہوں نے بھی کبھی آپ کو عیدی دی کہ کبھی انہوں نے ایسا موقع آیا ہو تو انہوں نے؟ دیکھیے عید تو ہمیشہ اپنے اپنے گھروں میں کرتے تھے، لیکن جب ملتے تھے وہ کہتے نا کہ او دن عید مبارک کو اسی جس دن پھر ملیں گے، تو وہ جب بھی ملتے تھے وہ عید کا سامان بن جاتا تھا۔ پکی بات تو یہی ہے، کیا اچھی بات، ہمیشہ جب بھی ہمارے ہاں آتے تھے 1-2 دن کے لیے نہیں، کافی دنوں کے لیے آتے تھے، ہماری چچی بھی ساتھ ہوتی تھی، بعض اوقات بچے بھی ساتھ ہوتے تھے،
اور کافی دن رہنا. وہ دن جو گزرتے تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ عید کے دن گزر رہے ہیں. ظاہر ہے سلامت علی طفیل نیازی ہوں یا مہدی حسن ہوں, یہ لوگ جو ہے بائی برتھ آرٹسٹ ہوتے ہیں. محرم جی, ملکہ ترنم نور جہاں, وہ جب بھی اسلام آباد آتی تھی ہمارے یہاں ضرور تشریف لاتی تھی. بہت ساری تصاویر, بہت ساری ہماری یادیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں بیٹھ کے ہم سے باتیں ہو رہی ہیں. ابا کے ساتھ نصرت علی خان صاحب, ماشاءاللہ, ان کا تو ایسے تھا کہ وہ گجر خان بھی آتے تھے نا, مطلب پنڈی کے قریب 100 قریب تھوڑی مضافاتی ایریا میں بھی آتے تھے, تو اپنے باقی ساتھیوں کو بھیج دیتے تھے اور خود گاڑی ڈرائیور کے ساتھ یہاں آ کے ضرور ابا سے ملنا اور ایک 5-6 گھنٹے دن پورا مطلب گزارنا ان کے ساتھ. بہت عشق کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. اچھا بابر نیازی صاحب, آپ ایک ورسٹائل ہے, مطلب آپ گاتے جب ہیں تو لگتا ہے کہ آپ پورے دنوں کے گلوکار ہیں. جب آپ فنکاری کر رہے ہوتے ہیں, کسی سٹیج میں کر رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں, کسی ڈرامے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنی آواز کو چینج کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے انکل سرگم کے ساتھ بہت کام کیا, میں نے 70 تو میں. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بابر نیازی زیادہ کس کو انجوائے کرتے ہیں, گائیکی کو, ایک ڈرامے کو, یا ایک آواز بدل کے کسی دوسرے چیز میں ڈھل جانے کو؟ دیکھیے, میں نے فاروق قیصر صاحب کو, اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اندر کیا کچھ پڑا ہوا ہے. یہ ایک ڈائریکٹر کی آنکھ ہوتی ہے, وہ دیکھ لیتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, کیا کچھ اس سے کروا سکتا ہوں. میں تو 12 سال کی یہی تھی میری, میرے خیال میں اسکول میٹرک کا امتحان دے کے میں 12-13 سال کا تھا, تو میں ابا کے ساتھ ٹی وی گیا تو فاروق قیصر صاحب نے دوسرا پروگرام کی ریکارڈنگ دی, کلیاں. تو بشرا انصاری صاحبہ بھی یہاں آئی تھی, ابھی کوئی پپڑ کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے ایسے میرے ابا سے کہا, یہ بچہ, انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے یار, فاروق ہے میرا پتر ہے. میں تھے کہتے اچھا جی, یہ دیکھے نہیں انہوں نے جی, وہ تھے ہوں ملتان پڑھتا ہے, پیسے ہی ہونا گیا چھٹیاں, تو میں نہ لا گیا ٹی وی. انہوں نے مجھ سے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹے آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں کام کرو گے. میں گھبرا گیا کہ یہ کیا ابھی چکر ہو گیا. میں کہا نہیں جی. وہ ایسے مطلب باہر کا وہ سلسلہ چل گیا اور بن گیا. اچھا, اب اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ کس طرح سے میرے اندر کیا کچھ پڑا تھا. 18 پپٹس کی آوازیں, 18 وائسز میں نے دیں. پھر لوگوں نے, مشکل کام ہے, مشکل تھا, پھر آخری تک وہ ٹون قائم رکھنا, اس کو ذہن نشین کرنا. اور لوگ بڑی ہٹ پاپولر ہوئی, ماسی مصیبتیں بڑی ہٹ ہوئی, پھر 1.25 لاکھ واری, ہڈ حرام, ماسی مصیبتیں تو کمال, بہت سارے بیچ تحاشا پپٹس تھے. سنتری والا, پھر وہ مشاعرہ کرتا تھا ماما زیرے, مطلب ساری پپٹس اپنی جگہ بہت انہوں نے نام کمایا. باہر کیف, اور ایک حشر نشر, وہ تو لوگوں نے بعد میں فلمیں بنائی اسی آواز کے. اچھا, میری آواز کو کاپی کیا, وہ حشر نشر جو ہم انگریزی فلم کو پنجابی میں ڈب کرتے تھے, وہ بہت زبردست, وہ ڈبنگ بھی بہت زبردست. یوں کہنا چاہیے کہ وہ بھی پاکستان میں فاروق قیصر صاحب کی ہی ایجاد تھی, نیا تجربہ تھا اور کمال تھا. اور پھر اس میں پہلا بولنے والا پاکستان میں ڈبنگ میں پہلا بولنے والا میں ہی تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو مین ہوتے ہیں تم نے کرنے, تو کس طرح ہوتے رہے سارا کچھ. اچھا بابر صاحب, ہمارے جو ABN کے دیکھنے والے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم تھوڑی سی عیدی دے دیں. جب ہم بابر نیازی کے پاس آئیں, میں چاہتا ہوں 1-2 چیزیں, لیکن ایک چیز میں پہلے آپ سے فرمائش کروں گا. آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں کہ جب بھی کوئی عید آتی تھی, ایک گانا ہم ضرور سنا کرتے تھے کہ عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے, اور مہدی حسن صاحب نے گایا. میں چاہتا ہوں 1-2 اس کی ذرا. اب میرے پاس تو آپ کی یہ میں منہ کی بات. عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, عید کا دن ہے گلے. واہ. اچھا بابر صاحب, آپ کو ہمارے ہمسایہ ملک ہے بھارت, جو گائیکی کو بہت سمجھتے ہیں اور وہاں فنکار کی عزت بھی بہت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک والی, ہمیں اس میں شرم نہیں آنی چاہیے. اور آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ پرفارم کیا, اور آپ نے بہت زیادہ ایوارڈز بھی جیتے. تو کیسا تجربہ رہتا تھا انڈیا میں گانے کا؟ سچی بات, اچھا گانے کا میں سچی بات دل سے کرتا ہوں کہ مجھے مزہ تو اپنے ملک میں, ہم پوری دنیا میں, ہم نے امریکہ, کینیڈا, پتہ نہیں کہاں یورپ میں, سارا یورپ, مڈل ایسٹ اور افریقہ, چائنا, آسٹریلیا, ساری دنیا گائے, لیکن مزہ مجھے اپنے ملک میں ہی آتا ہے گا کے. اچھا, وہاں اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں
محبت بہت، عوام بہت محبت کرتی ہے، پبلک بہت پاکستان سے محبت کرتی ہے، فنکاروں سے فنکاروں سے تو خیر بہت، پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں لوگ، لیکن وہاں گا کے تھوڑا سا آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے آئے ہیں اور یہاں گانا ہم نے بہت ہے نا جی ایک کلاسک چیز دینی ہے ان کو، وہ دیتے ہیں، اور مزہ اس لیے آتا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کے اس میں بھی ہے نا جی، میوزک کو برا نہیں اچھا سمجھتے ہمارے ہاں، تو اچھا ہی سمجھنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کا ہے کہ میوزک کے بارے میں کچھ نہیں اچھے خیالات رکھتے، تو وہاں ٹوٹلی میوزک کے بارے میں بہت اچھے خیالات ہیں، اور میوزک کو بہت ہی عزت دیتے ہیں، بہت پروموٹ کرتے ہیں، آرٹسٹ کی عزت بہت کرتے ہیں، اور وہاں گا کے بھی بہت لطف آتا ہے، سچی بات یہ ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے، اب جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اس سے اچھا لگتا ہے۔ اچھا بابر صاحب، آپ یہ میں منہ کی بات نہیں کر رہا، یہ الحمدللہ میں نے بڑے آرٹسٹوں کا انٹرویو بھی کیا ہے، ملاقات بھی ہے، اب جیسے استاد نصرت فتح علی خان سے جب ویسے آپ بات کریں نا، تو ان کی آواز میں ایک بچہ ہوتا تھا، آپ تک آواز پہنچنا مشکل ہوتی تھی، لیکن جب وہ گاتے تھے تو شعر ہوتے تھے۔ کیا بات ہے۔ لیکن آپ کی آواز میں آپ جب گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل صاف ستھرا گلا، اور اس میں موسیقیت ہے، اور میں نے حامد علی خان، یہ دو جو لوگ ہیں، ان کی جب گفتگو بھی سنی ہے نا، تو وہ گا نہیں رہے ہوتے، تو ان کی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے گلے بھی ماشاءاللہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو کرتے رہے۔ سب آپ کا پیار ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ABN نیوز کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی پیغام، عید مبارک تو کہیں گے ہی کہیں گے، اور ایک اور ان کو اپنی مرضی کا کوئی ایک آدھ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی استائی، کوئی بکرا، کوئی وہ سنا دیں۔ بالکل، آپ مجھے پہلے کہتے ہیں، کسی کہتے ہیں ہارمونیم رکھ لیتے تو کچھ آپ کو سناتے رہتے، کچھ نہیں۔ سب سے پہلے تو میں سارے تمام جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے ABN کی طرف سے، میں ان تمام بھائیوں کو عید مبارک کہتا ہوں، اور یہ کہوں گا کہ اپنے ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو ہمارے عید اس طرح سے نہیں منا سک رہے جس طرح سے آپ لوگ، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، رحمت سے منا رہے ہیں، ہمیں ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، پھر عید کا دوبالا مزہ ہو جاتا ہے۔ خالی اپنے آپ کو سنوارنا، نکھارنا، انویسٹ کرنا اپنے اوپر، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جو اپنے لیے کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کر کے دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا، اور آپ کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ارد گرد ضرور خیال کریں اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ملنے جلنے والے میں سے جو بھی اس حقدار ہیں ان کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے اس ملک کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ اور بد دعائیں ہیں ہماری، دعائیں بھی ہیں، اور ایک آدھ آپ سنا بھی دیں، ہم جیسے آپ نے عید کا دن سنایا، تو میں چاہتا ہوں ایک آدھ کوئی اور سنا۔ بے قدران یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے، بلے بلے بھی ٹوٹ گئی تڑک کر کے، او لائی بے قدران یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے، او بلے بلے بھی ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ بہت شکریہ ناظرین، بابر نیازیوں اور گفتگو کا سلسلہ ختم کرنا، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ عید کا دن ہے، ان کے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا آزاد چھوڑیں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ عید والے دن انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر بہت شکریہ، خوش رہے۔ اب ملتے ہیں ایک معروف کامیڈین جنہوں نے اسٹیج بھی کیا ہے، ٹی وی ڈرامے بھی کیے ہیں، سعید انور، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی عید کیسے مناتے ہیں۔ جی سعید صاحب، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے، ماشاءاللہ آج عید کا دن ہے، بہت خوش ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب آرٹسٹ عید والے دن اس طریقے سے خوش نہیں ہوتے جیسے آج سے کچھ دہائیاں پہلے چلے جائیں، یعنی نئی فلم ریلیز ہو رہی ہے، نیا اسٹیج ڈرامہ آ رہا ہے، یا کوئی ٹی وی پہ ایسا شو آ رہا ہے جس میں وہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے کہ آج ہمارا شو آنا ہے، آج ہماری نئی فلم ریلیز ہونی ہے، آج ہم نے اسٹیج کرنا ہے۔ کیا ایسا ہے یا مجھے لگتا ہے؟ نہیں، ایسا آپ کی کسی حد تک بات صحیح ہے، ایسے بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اب چینل اتنے ہو گئے زیادہ، اور ہر طرف انٹرٹینمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو چوائس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو عید کیسے گزارتے ہیں آپ؟ عید تو ظاہر ہے، عید تو ویسے کہتے ہیں نا عید بچوں کی اور خواتین کی ہوتی ہے، تو آپ کی عید کیسی ہوتی ہے؟ اصل میں نا جو ہماری عید ہے وہ بچوں اور خواتین کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی عید ہو جائے تو خواتین کی ہو جائے تو ہماری ہو گئی،
सही फरमा रहे हैं। दोस्त वगैरह मिलने आते हैं या आप किसी को मिलने जाते हैं, क्या आपकी? ईद का जो पहला दिन होता है वो तो बच्चों के साथ ही होता है, फैमिली के साथ होता है। दूसरे या तीसरे दिन फिर वो दोस्तों से मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा सही साहब, जो हमारे बचपन था उस वक्त थोड़ी सी मुख्तलिफ ईद थी, छोटी सी बात पे खुश हो जाना, छोटा सा वो दायरे वाला झूला लेके खुश हो जाना। अब बच्चे भी थोड़े साइंसी हो गए हैं, थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, थोड़े आईफोन वाले हो गए हैं। तो आपको अपनी बचपन की ईद का कोई वाक़या याद है, कोई अच्छी चीज़ जो बहुत आपको अच्छी पसंद हो, यानी वो तीले वाली आइसक्रीम खानी है ईद पे, या गुब्बारा लेना है, या कोई ऐसी कोई बात? हाँ राय साहब, पता है कि मुझे बचपन की जो ईद है ना, उसमें हमें ये होता है पूरा हम साल ना, उस वक्त मेरे ख्याल जो टांगे का किराया होता था ना, वो अपना मेरे ख्याल 10 पैसे होता था या किस तरह था। बहुत पुराने हैं माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा आप मेरे साथ बैठे तो मैं पुराना नहीं होऊंगा। ठीक कह रहे हैं। तो वो पूरा साल हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसे, 5-5 पैसे, 10-10 पैसे इकट्ठे वो रखते थे, इसलिए कि ईद वाले दिन ना ये इजाज़त होती थी कि हम टांगे पे बैठ के कहीं भी जा सकते हैं फैमिली के साथ। मतलब बड़ा आज़ाद दिन होता था। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होती थी ना, वो किसी खाला से, किसी खालू से, किसी चचा से, किसी चची से, किसी फुफ्फो से, किसी फूफा से ईदी लेना जो है ना, बच्चे इस तरीके से खड़े हो जाते थे कि जैसे पता नहीं कोई ऐसी तरमीम आइन में आने वाली है कि इसके ऐलान से इलेक्शन हो जाएंगे। वो पता है कि असल में ना वो बच्चे समझते थे कि इनका फ़र्ज़ है हमें ईद देना और हमारा फ़र्ज़ है कि लेना, उसलिए हम स्टैंड भी रहते थे कि ना ईद इन्होंने देनी हमने लेनी। लेकिन सही साहब एक बात और आप मानेंगे कि जहाँ आपकी नज़र ईदी पे होती थी, वहाँ घर वालों की भी नज़र आपकी ईदी पे होती थी कि क्योंकि हमने भी आगे देनी है, तो वो गुड़ौंद कर लेते थे, जमा कर लेते थे। वहाँ लड़ाई होती थी, मेरी ईद देना। वो कहते थे बेटे हमने आप पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये वो वापस आ रही है, वो वापस आ रहे हैं, हमने भी जाना है आपकी खाला के घर, उनको देना है, तो रख ले, यहाँ गिर जाएंगे। डराते भी थे, गिर जाएंगे, कोई छीन लेगा। सही है, मासूमियत का, हालांकि कहते कोई छीन लेगा तो छीन खुद ही लेते हैं। मासूमियत का दौर था। तो अब वो वाली ईदें नहीं रही। अब बच्चों की क्या फरमाइशें होती हैं ज़्यादातर? अब बच्चों की फरमाइशें बेसिकली ना वो आप वाली बात है कि अब तो वो दौर आ गया, हाथ में मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया है, वो अब या तो हर चीज़ वो इंटरनेट पे देखते हैं। तो ईद वाले दिन हमें उन्हें कायल करना पड़ता है, और बच्चे एक तरह की और तरह की ईद होती है। अच्छा सही साहब, मैं ये अपने सारे मेहमानों से ये सवाल करता आ रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे हो गए हैं, हम जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे, कि जिनकी वैसे अब ईद की अट्रैक्शन ख़त्म होगी, उनका हर दिन ही ईद का होता है, तो उनके लिए तो अट्रैक्शन ना रही ना। वो तो हमारे दौर में था कि हमने साल में कपड़े नए बनाने हैं, साल में जूते नए लेने हैं, साल में ही हमें वैसे तो अम्मियाँ ज़बरदस्ती नहलाती थी, सुरमा डालती थी, लेकिन ईद पे तो फिर आपको पता है कि ये चीज़ें थी। तो ईद के कपड़े सिलाना, दर्जी के चक्कर लगाना, तो एक अमीर बंदे की तो मेरा ख्याल है वो अट्रैक्शन नहीं रही ना। राय साहब अब देखें ना, आप ही की बात में, आपके सवाल में आपका जवाब भी है कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना कि जिनके इतने उनके कपड़े, जूतियाँ, उनके लिए खाने, उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको डेली ईद होती है, ईद उनके लिए ईद कुछ होती ही नहीं है। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो ईद वाले दिन भी उनकी ईद नहीं होती। ईद वाले दिन भी उनकी ईद नहीं होती। मैं यही एग्जैक्टली बात करने लगा था कि जिन बंदों की ईद नहीं होती, अब उनकी वैसे ईद वाले दिन भी ईद नहीं होती। अच्छा सईद अनवर साहब, आपने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, माशाल्लाह आप खुद भी बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ काम किया है, उमर शरीफ के साथ काम किया है, अमानुल्लाह साहब के साथ काम किया है, सुहेल अहमद के साथ काम किया है, इफ्तिखार ठाकुर के साथ किया है, मरहूम मसूद ख्वाजा साहब के साथ काम किया है, और आपने कलियाँ किया है, फारूक कैसर साहब के साथ बहुत आपने लेजेंडरी आपने काम किया है। गेस्ट हाउस आपका बहुत अच्छा, उसमें आपका रोल भी अच्छे थे और वो भी सादगी के थे, और एक बड़ा उसने नाम कमाया था। तो क्या कहेंगे ये सारे जो मैं इतने नाम गिनवाए हैं आर्टिस्टों के, ये कैसे लोग हैं? ये वाकई आर्टिस्ट हैं या इससे बढ़ के कोई चीज़ है? नहीं, जो आपने बहुत अच्छी बात की। वैसे असल में राय साहब आपका कमाल ये है कि आप अपने सवाल का जवाब खुद ही दे देते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये कहीं, मतलब आप सवाल आप चाहते हैं मैं ना पूछूं? नहीं, आप जो सवाल पूछते हैं ना, उसमें आप उसमें देखें ना, इतना वो उसमें गहरा होता है, वसअत होती है कि उसमें मेहरबानी आपकी। वाकई मैं सही कह रहा हूँ कि वाकई आपकी बात सही है कि ये लोग फनकार नहीं है, कुछ और किसी और दुनिया के परिंदे हैं, किसी और। अच्छा, मैं सुहेल अहमद साहब से एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा लोग आपको कॉमेडियन कहते हैं, मैं आपके लिए ये बड़ा छोटा लफ्ज़ समझता हूँ, आर्टिस्ट भी आपके लिए छोटा लफ्ज़ समझता हूँ, आप एक दानिश्वर हैं। सही बात, क्योंकि आपकी बात में खाली कॉमेडी नहीं होती, आपके बात में एक गहरी दानिश होती है,
اور اس کو اگر بندہ اپنا لے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. جیسے ہمارے ایک مشہور کالمسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو لطیفہ ہوتا ہے وہ لطیفہ جو ہے دراصل آپ اگر اس لطیفے والی حرکتیں نہ کریں تو آپ خود اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. صحیح بات. تو کیا آپ کے بہت آئٹم بڑے مشہور ہوئے, آپ ون مین شو بھی کرتے ہیں, اسٹیج بہت کیا آپ نے, تو آپ کے آئٹم بڑے مشہور تھے, یہ خود بناتے ہیں یا ادھر ادھر سے دیکھ کے, یا کیا ہوتا ہے یہ؟ اور سب گفتگو ہوتی ہے اصل میں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریڈی میڈ ہوتی ہیں. مثال ایک جوک مل گیا, لطیفہ مل گیا, اس کو ہم نے پر لگانے ہوتے ہیں, اس کو نوک پلک کر کے اس کو بڑھاوا, تھوڑا میوزک کا تڑکا بھی لگاتے ہیں, کوئی جہاں بھی اس کو بڑھا کے پھر اس کو کامیڈی کر لیتے ہیں. یا ہماری عام زندگی میں نا ایسی گفتگو ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں, اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی کامیڈی بات ہے. میری چھوٹی سی بھانجی ہے, اس کو میں نے ایسے اٹھایا ہوا نا, اٹھایا تو میری جیب میں ہاتھ مار رہی تھی نا, تو میں نے کہا بری بات, تو کہنے لگی ماموں اس میں پیسے ہیں. میں نے کہا نہیں. کہتی پھر کیوں بری بات؟ ہاں صحیح. تو وہ اچھا, یہ جو کامیڈی کی کہتے ہیں ٹائمنگ بڑی ہوتی ہے, ٹائمنگ سے کہا ہوا جملہ زیادہ کلیپ لیتا ہے, زیادہ بڑا لافٹر آتا ہے, تو یہ ٹائمنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ رائے صاحب یہ تو دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ ٹائمنگ پہ ہے. صحیح. سورج ٹائم پہ نکلتا ہے, ٹائم پہ غروب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح دنیا کی ہر چیز اگر جس دن ٹائمنگ آؤٹ ہوگی نا اس دن دنیا ختم ہو جائے گی. تو ایسے ہی جو کامیڈی ہے یا جو بھی ہمارا فن ہے وہ ٹائمنگ کے حساب سے. اچھا سعید انور صاحب, ایک تو ہمارے ABN نیوز کے جو دیکھنے والے ہیں, جو محبت کرنے والے ہیں فنکاروں سے, جو ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں, ان کے لیے کوئی آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ ہمارا کیمرہ ہے. آپ سر سب سے پہلے تو میں ABN کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ میرے گھر پہ تشریف لائے. میرے گھر پہ آ کے آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا سکوں یہاں سے بیٹھ کے اپنے گھر سے. تو ABN کا بہت مشکور ہوں, اور ABN دیکھنے والوں کو عید مبارک. السلام علیکم. اور اب میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا, ہم عیدی کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت تک عید مکمل نہیں ہوتی جب تک سعید انور ABN کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو عیدی نہ دیں. ہاں جی, میری عیدی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اگر کیش میں نہیں ہے لیکن وہ پرفارمنس میں ہوتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ جیسے رائے صاحب آپ بھی ماشاء شادی شدہ آدمی ہیں, ہم بھی شادی شدہ آدمی ہیں. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے کسی کی بھی نا, تو گفتگو میاں بیوی کی بڑی مزے کی ہوتی ہے. جانو میں نہیں تو تم نہیں, تم نہیں تو میں نہیں. جب 10 سال گزرے آج تو نہیں یا میں نہیں, لائف چینج ہوتی ہے. نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو میاں بیوی گفتگو ہوتی ہے, تو اس میں موبائل ہوتا ہے میاں بیوی کا, اس میں نمبر بیگم کا فیڈ کیا ہوتا ہے, موبائل کی بیل بجتے آواز آتی ہے, اوپر نام لکھا ہوتا ہے بیگم کا, باربی ڈال. 3 سال بعد پھر بیل بجتی ہے, اوپر نام آتا ہے اونلی ڈال. جب 10 سال گزرتے ہیں موبائل کی بیل چینج ہو جاتی ہے, وہی موبائل ہوتا ہے بیل چینج, اوپر لکھا ہوتا ہے پیناڈول. پیناڈول. لیکن عرصہ تھوڑا آپ نے کم رکھا ہے کہ ٹھیک ہے اتنا عرصہ, 10 سال بعد کے تھوڑا عرصہ بڑھا دیں, کیونکہ ہم نے بھی گھر جانا ہے, آپ نے بھی گھر جانا ہے. نہیں سر, میں تو گھر میں ہوں اس لیے ہو سکتا ہے گھر جانے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کا شو چلے گا تو آپ کی جو مسز ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں گی, بچے آپ کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں میاں بیوی تو کوئی بھی حادثہ محبت ہوتی ہے. جی دیکھیں یہ ہر بندے کی اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے. شروع میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے بیگم کو کھا جاؤں. ٹھیک, 10 سال بعد یا 20 سال بعد کر لیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اس وقت کھا جاتا تو بہتر تھا. ہاں وہ ٹھیک تھا. اچھا ایک آخری میں بات آپ سے کر رہا ہوں, یہ بڑے لوگوں کی لڑائیاں جو میاں بیوی, ان کی لڑائیاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں. وہ کیسے ان کی, وہ ظاہر ہے غریب آدمی کی لڑائی اور طرح کی ہوتی ہے. امیر آدمی ہمارے مرشد ہیں, استاد ہیں, ان کے بقول معاملہ صاحب کے, وہ امیروں کی لڑائی عجیب ہوتی ہے. وہ لڑائی بھی کرتے ہیں تو وہ جناب گاڑی میں بیٹھ کے لڑتے ہیں. اب گاڑی میں بیٹھ کے میاں بیوی, غریب کی لڑائی اور امیر کی لڑائی اور, امیر آدمی گاڑی میں بیٹھ کے لڑتا ہے, بیٹھو تم سے لڑائی ہے لہذا لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں. تم نازلی کے گھر کیوں گئی تھی؟ نازلی تمہاری لگتی کیا ہے؟ آئس کریم کھاؤ گی؟ نہیں مرو. تو غریب آدمی نے بیگم ٹانگے سٹیٹ تو لایا, والوں سے پڑھ کے طلاق لے رہی ہوں, ادھر کر بچہ, وہ کہتی تو بچہ دا ماما لگنے. صحیح صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہماری دعا ہے کہ آپ ایسی ہزاروں عیدیں منائیں اپنے بچوں کے ساتھ, ہماری بھابھی کے ساتھ, وہی جو ابھی موجود ہیں ان کے ساتھ. بڑی مہربانی. اور اسی طریقے سے لوگوں کو ہنستے ہنساتے رہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.
جی یاسر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، آج عید کا دن ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوتا ہے۔ اچھا یاسر، آپ سے ملنے کا ایک مقصد، ایک تو آپ ہمارے ماشاءاللہ سٹار بھی ہیں، آپ سلیکٹر بھی ہیں، لیکن مجھے آپ سے خاص طور پہ اس لیے بھی انٹرویو کرنا تھا کہ آپ کی بہت زیادہ عیدیں جب آپ کھیلا کرتے تھے ملک سے باہر گزرتی ہیں، پتہ چلا ٹیسٹ سیریز بھی ہو رہی ہے، ایک دن چھٹی، پھر اپنی کمیونٹی کی ایک مسجد ڈھونڈی، وہاں عید پڑی، تو ایسی عیدوں پہ کیسا محسوس کرتے ہیں جب باہر ہوتے ہیں ملک سے؟ دیکھیں وہ تو عید وہ ایک وہ ایمرجنسی عید ہوتی ہے نا، ایک وہ ہنگامی عید جسے کہتے ہیں، یار مسجد کی طرف ادھر جا کے عید پڑھنی ہے، عید پڑھنی ہے، عید پڑھ کے آنا ہے، پھر ہوٹل کی ہی لائف ہے یا ہوٹل میں آپ نے یا فون پہ گھر گزارنا ہے، گھر والوں کے ساتھ بات کر لی، تھوڑا بہت کوئی وہاں کی لوکل کمیونٹی یا کوئی دوست یار ان کے ساتھ کھانا وانا کھا لیا، وہ تو خیر چلتا ہی ہے۔ لیکن جو عید ہے وہ والی عید تو نہیں ہوتی جس طرح ہم پہلے یا پاکستان میں جس طرح مناتے ہیں۔ اچھا یاسر حمید کی وہ عید کیسی ہوتی تھی جب یہ سٹار نہیں تھا، جب گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، والدین کو تنگ کیا کرتا تھا، یہ لینا ہے یہ لینا ہے، وہ عید بھی یاد آتی ہے نا؟ دیکھیں اصل عید تو تھی وہی صحیح، ٹھیک ہے، جو بچپن میں بچے خوش ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا یار یہ ہم کیوں خوش ہیں، لیکن ایک وائب ہوتی ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ یار عید کا دن ہے تو وہ بہت خوش ہیں، گھر میں کھانے وانے بن رہے، لوگ آ رہے ہیں ملنے، آپ جا رہے ہیں ملنے، ٹھیک ہے، تو ایک کمیونٹی میں ایک بہت زیادہ، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اب آ کے احساس ہوا کہ یار جو اصل عید ہے وہ بچپن کی ہے، اور ابھی تو سادگی کی عید ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ جب جو بندہ بڑا ہوتا ہے، جس طرح رمضان ہے تو ایک ایفرٹ سے گزرتا ہے، اب ہمیں پتہ چلتا ہے یار کتنی ایفرٹ سے گزرتا ہے، دن کو روزہ، رات کو عبادت، ٹھیک ہے، مطلب کوشش تو ہماری ہوتی ہے نا یار، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، بالکل، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے کم از کم نماز 5 وقت نماز ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس میں بہتری آ رہی ہوتی ہے آپ کی۔ اچھا یاسر، آج کل کے جو بچے ہیں وہ زیادہ ضد کرتے ہیں یا آپ زیادہ ضدی تھے اپنے دور کے؟ ہم سادہ لوگ تھے لیکن ضدی ہم بھی ہوا کرتے تھے، تو آپ بھی ماشاءاللہ آپ کا صاحبزادہ بھی ہے، کرکٹ بھی کھیل رہا ہے، انڈر-19 کھیل رہا ہے، وہ بہت اچھا کرکٹر ہے، تو عمار کی میں بات کروں تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں تقابلی جائزہ پیش کریں کہ آپ سادہ لوگ تھے یا یہ بچے یہ اس طرح زیادہ ضد کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر آج کل کے بچے اور ہم لوگوں کے بیچ میں اگر آپ کمپیریزن کریں نا، تو ہم لوگوں کا ڈفرینٹ ایک بچپن گزرا ہے، کیونکہ ہم یہ اتنی زیادہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، جس طرح گیجٹس ہو گئے یا بڑی کیلکولیٹڈ ہوگی لائف، اب پتہ ہے مطلب اب آپ دیکھیں کتنی ترقی کر گئے کہ بکس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو رہا ہے، اب آپ گوگل میں جائیں، گوگل میں آپ چیٹ جی پی ٹی میں جائیں، یہ تو ایک تباہ کن چیز آ گئی ہے کہ آپ اس سے جو بھی پوچھیں تو وہ آپ کو پورے نوٹس دے دے گا۔ تو مطلب اب ہم لوگوں کا بچپن ڈفرینٹ تھا، ہم کو اسٹرگل کرنی پڑتی تھی، ہم تجسس میں رہتے تھے، چیزوں کو ہم ایکسپلور کرتے تھے۔ اب جو ہے بچوں کا ایکسپلور لیول دوسرا ہو گیا ہے، جو نیکسٹ جسے کہتے ہیں جنریشن زیڈ، اب یہ جنریشن زیڈ ہے، تو اس کو اس کے ساتھ اس طرح ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اس کو اس طرح لے کے چلنا ہے۔ اچھا مطلب ہے ہم یاسر حمید کے پاس بیٹھے ہوں اور کرکٹ کی بات، عید کی باتیں تو کرتے ہی رہیں گے، کرکٹ کی بات نہ ہو تو عجیب سی بات ہے۔ یاسر نے پہلے ہی ٹیسٹ میں جو ہے نا سنچری ٹھوک دی تھی، تو کیا اتنا کانفیڈنس تھا یا ویسے ہی ہو گئی تھی؟ یار بس ویسے تو نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہی تھا، اللہ کی طرف سے تو ہوتا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ ناصر بھائی اس میں یہی ہے نا کہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بلڈ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہر سٹیج پہ بلڈ ہوتا ہے، ہر سٹیج پہ بلڈ ہوتا ہے، آپ نے اس کو وہاں سے آپ نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک پلیئر جب ہوتا ہے وہ ڈومیسٹک سے جب پاکستان ٹیم میں جاتا ہے تو وہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے، اس ٹرانسفارمیشن کو کس طرح وہ پلیئر لیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے آپ نے پاکستان ٹیم کا ممبر بننا ہے، وہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے، پھر وہاں سے آپ نے ایک پرماننٹ ممبر بننا ہے، وہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے، پھر وہاں سے آپ نے مزید اپنی پوزیشن بنانی ہے، پھر وہاں سے آپ نے ایک بڑا پلیئر بننا ہے، لیجنڈ پلیئر بننا ہے، تو یہ ٹرانسفارمیشنز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے لیکن اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اچھا یاسر، جب ہم کسی پختون پلیئر کو، جو ہمارے بھائی ہیں، بڑے دلیر ہوتے ہیں، بڑے محنتی ہوتے ہیں، اس کا ذہن میں آتا ہے تو فوراً شاہد افریدی کا ذہن میں آتا ہے کہ چھکا ہی مارنا ہے، اب افتخار ہے تو چھکا ہی مارنا ہے، فخر ہے تو اس نے بھی چھکا مارنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن جو یاسر حمید تھا یہ بڑی کیلکولیٹڈ بک شاٹ زیادہ کھیلتا تھا، گراؤنڈ شاٹ کھیلتا تھا، بڑی خوبصورت شاٹ کھیلتا تھا۔ تو کیا ہم پوچھیں یاسر سے، ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر وہ 2020 فارمیٹ میں ابھی اس کو ڈالا جائے تو وہ اس کو اس کے ساتھ میچ کر سکے گا کہ نہیں؟
ہاں کیوں نہیں، بالکل. دیکھیں بیسیکلی جو کرکٹ جو ہے وہ ہے تو وہی نا، شاٹس تو وہی ہیں. اب یہ کہ تھوڑی سی شاٹیں تھوڑی سی کنٹمپریری زیادہ آ گئی ہیں. یہ لیپ شاٹ آ گئی ہے، سلاک سویپ آ گئی ہے، یا نکل کے مار دیا، یہ کچھ شاٹیں اگر آپ کچھ شاٹیں اس کو کٹ آؤٹ بھی کر لیں پھر بھی ایک جو ہوتی ہے آپ نے اننگ کو بلڈ تو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے T20 تو زیادہ مزیدار فارمیٹ ہے، پچز اچھی ہیں، گیپس ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد پھر 6 اوورس کے بعد آپ کا لائسنس ہے، آپ مارو. میرے خیال سے ایک اچھا پلیئر جو ہے وہ T20 پہ زیادہ اچھا کر سکتا ہے. صحیح. اچھا یاسر، بابر اعظم جو ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں شاید میرے سے آپ اتفاق کریں یا دوسرے لوگوں سے ڈفر کریں، مجھے لگتا ہے آپ کا سٹائل بابر اعظم سے ملتا جلتا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ میں یہ تو دیکھنے والے کو پتہ چل سکتا ہے. ہاں جی. میرے خیال سے بابر بہت اچھا پلیئر ہے. خیر میں تو اتنا اچھا پلیئر نہیں جتنا بابر. نہیں، آپ کو موقع کم ملا ہے نا، بابر کو اپنے آپ کو بلڈ کرنے کا بڑا موقع ملا ہے. صحیح. دیکھیں موقع سب کو برابر شاید مجھے بھی ملا ہو، لیکن میں اس کو شاید اس طرح ویل نہیں کر سکا. بٹ اس ڈسکشن میں نہیں جاتے، لیکن بابر کی جو کلاس ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. صحیح. وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ باقیوں سے ڈفرینٹ ہے. وہ اس کی بیٹنگ میں بڑی ایک کنوکشن نظر آتی ہے. وہ جب شاٹس کھیلتا ہے تو بڑی پرفیکٹ شاٹس کھیلتا ہے، اور اس کی بڑی سمپل ہے، ٹیکنیک بڑی سمپل ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں کرتا چیزوں کو. میرے خیال سے یہ اس کی سکسیس کا راز ہے. ماشاء اللہ پاکستان کا گریٹ پلیئر. اچھا، جب بھی بابر کی ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم اس کا جو ہے نا وراٹ کوہلی سے موازنہ ضرور کرتے ہیں کہ وراٹ کوہلی زیادہ، اس نے بڑے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، کہ وراٹ کوہلی زیادہ بڑا کھلاڑی ہے یا بابر اعظم. تو یاسر حمید کیا کہے گا، ہم اس سے پوچھنا چاہیں گے. دیکھیے وراٹ کوہلی آپ یو کین ناٹ ٹیک اوے جو اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. 70-80 سینچریاں کرنا مذاق نہیں ہوتا. جو اس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ بڑا ڈفرینٹ لیول ہے اس کا. اگر آپ گیم کی کلاس کی بات کریں، آج کل بابر کی فارم بہت اچھی ہے. پلیئر کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ گرتا ہے. جب اس کی فارم خراب ہوتی ہے وہاں سے اپنے آپ کو کس طرح پک کرتا ہے. ابھی تک ماشاءاللہ بابر کی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ بہت ایکسیلنٹ ہے. مطلب وہ بہت کم دیکھنے کو ملی ہے کہ جس طرح وہ ٹرانسفارم کر رہا ہے ایز اے پلیئر، گرو کر رہا ہے. تو ہوپ فلی کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں وہ وراٹ سے بڑا پلیئر بننا چاہیے. اس نے تھوڑا لیٹ، اس سے تھوڑا جونیئر بھی ہے نا وراٹ سے. دیکھیں وراٹ نے پہلے سٹارٹ کیا ہے، بہت پہلے کیا، اور اس کی بھی گیم میں بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اس میں ایک ڈٹرمنیشن ہے، اور ایک اس میں جو ہے نا اسٹرینتھ بھی ہے. اچھا، ہم یاسر یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ABN نیوز کے جو دیکھنے والے ہیں، ایک تو ان کو آپ عید کی مبارک بھی دیں تاکہ وہ خوش ہوں کہ ایک سٹار نے ہمیں عید کی مبارک دی ہے. اور دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کرکٹ ہی کھیلنا چاہتے ہیں. اور آپ انہیں یہ بھی بتائیں کہ ہر کھلاڑی ٹیسٹ پلیئر نہیں بن سکتا، T20 کا جو سٹار نہیں بن سکتا. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ خالی اپنی فٹنس کے لیے کھیلنا چاہیے، کسی اور گیم کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے، یا اپنی ساری کشتیاں جلا کے کرکٹ پہ جھونک دینی چاہیے؟ تو ہمارے ABN والوں کو عید کی مبارک بھی دیں. سب سے پہلے تو میری طرف سے عید مبارک. آپ لوگوں کے چینل ہے، اور ناصر بھائی کو میں نے اسپیشل انٹرویو دیا کیونکہ ان کو میں ہمیشہ ان کا ریگارڈ کرتے ہوں، بڑا ریگارڈ کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار آپ کے اندر کس چیز کے ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکسپلور کرو. جب ایکسپلور کرو اور پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یار آپ میں یہ چیز کا ٹیلنٹ ہے، پھر آپ نے پورا بلیو کر کے اور اسی میں کام کرو. اس کو نکھارو، پھر اس کو نکھارا، اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اس میں آپ نے شروع ہو جانا ہے. اور اس میں جو مشکلات آئیں گے ان سے گھبرانا نہیں ہے کہ یار گرتا ہے بندہ، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے. بار بار گر کے جب آپ اٹھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ہر سچویشن میں آپ نے کس طرح چلنا ہے، کون سی سچویشن تھی، پھر آپ دوسرے کو بھی بتا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرو. یہ نہیں ہے کہ یار جس طرف دل من چلے بس طرف چل پڑے. نہیں، پیشن کس چیز میں، آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں، آپ پڑھائی سے کس سبجیکٹ میں آپ یو لو، کون سا سبجیکٹ ہے. گیم میں آپ فٹ بال سے آپ محبت کرتے ہو تو آپ فٹ بال کھیلو. راستہ اللہ بناتا ہے. کیا پتہ آپ کسی کلب میں جو آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے 5 سال بعد، یو نیور نو. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ صرف کرکٹ ہی یہ گیم نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کرکٹ اگر کھیلتے ہو، میں کرکٹر کیوں کہوں گا کرکٹ، بٹ اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہو پھر کرکٹ کھیلو اور دل لگا کے کھیلو. اس
کے لیے چاہے آپ کو پڑھائی کی سیکریفائس بھی کرنی پڑے, آپ میں ٹیلنٹ ہے, گو فار اٹ. تو یہ میرا یاسر بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, یہ تھا ہمارا عید کا شو. آج ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹر یاسر تھے. بہت اچھے انسان ہیں, بڑے ڈاؤن ٹو دا ارتھ ہیں, اور جب بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں یہ ٹائم دیتے ہیں. ان کے ٹائم کا بھی شکریہ. اور جو ہم نے دیگر مہمانوں سے بھی گفتگو کی ہے, ان سے عید کے حوالے سے بات چیت کی ہے, ان کے گھروں میں گئے ہیں, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی عید کا دن دوبالا کریں. اور اگر ہم آپ کو سویاں نہیں بھی کھلا سکتے تو اپنے ان سٹار سے, اپنے ان دانشوروں سے, اپنے ان اداکاروں سے ضرور ملاقات کروائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ عید کیسے مناتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو کہیں گے بہت ساری پیاری, بہت سی میٹھی عید مبارک ABN نیوز کی طرف سے, ہماری ساری ٹیم کی طرف سے. اور انشاءاللہ تعالی ہر موقع پہ, ہر ایسی خوشی یا کوئی ایسا موقع آتا ہے جس کو ہم قومی دن کہتے ہیں, ABN نیوز پوری طرح آپ کے ساتھ موجود ہوگا. آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اور عید کو دبا کے خوشیوں کے ساتھ منائیے. اور اگر کوئی زندگی میں غم ہے تو گھبرائیے نہیں. انشاءاللہ تعالی اگر غم ہے, اندھیری رات ہے, تو صبح بھی ضرور ہوگی اور اچھے دن بھی آئیں گے. عید مبارک. اللہ حافظ.